बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैट्रिक उर्दू के जिस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे उसमें आज हम शामिल निसाब अफ़साना मुलम्मा पढ़ेंगे। इस अफ़साने की मुसन्निफ़ा हैं हाजरा मसरूर, जो कि उर्दू अदब की मारूफ़ अफ़साना निगार हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतों की वजह से न सिर्फ मकबूल हैं बल्कि उनके अफ़सानों में ख़वातीन के मसाइल और मुआशरती जो उलझने हैं उसकी अक्कासी होती है। 1929 में हाजरा मसरूर लखनऊ में अपनी तख्लीकी सलाहियतों की वजह से न सिर्फ मकबूल हैं बल्कि उनके अफ़सानों में ख़वातीन के मसाइल और मुआशरती जो उलझने हैं उसकी अक्कासी होती है। 1929 में हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई, जबकि उनका इंतकाल 2012 में हुआ। हाजरा मसरूर के कुछ अफ़साने, उनके नाम भी ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं: चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल। और इसके अलावा इनकी अफ़सानों की जो मजमूई अफ़साने जिनमें छपे जो कुलियात है उसका नाम है सब अफ़साने मेरे हैं। ये 1991 में लाहौर से शाया हुआ। हाजरा मसरूर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। अब हम ज़रा आ जाते हैं अफ़साना मुलम्मा की तरफ। ये अफ़साना हाजरा मसरूर की कुलियात सब अफ़साने मेरे से लिया गया है। अज़ीज़ तलबा, ये बात याद रखिएगा कि अफ़सानों में माशरती मसाइल, किसी माशरे की नफ्सियाती जो सूरत हाल और फिर उस नफ्सियाती पस मंज़र के तहत उठने वाले मसाइल और उनके हल की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई जाती है। यही वजह है कि बिलखुसूस जो मिडल क्लास के मसाइल हैं वो भी अफ़सानों में बिलखुसूस हिस्सा पाते रहे हैं। ये जो अफ़साना मुलम्मा है ये भी इसी तरह का एक अफ़साना है जिसमें मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसको मुतवसत तबका कहते हैं, इस तबके के मसाइल और इनकी फ़िक्री नहज दिखाई गई है और फिर उस नहज से मुल्हिका मसाइल दिखाए गए हैं। इस अफ़साने को पढ़कर हम न सिर्फ हाजरा मसरूर की अफ़साना निगारी से मुतारिफ़ हो जाएंगे, एक मुआशरती मसले से भी आगाह हो जाएंगे। आजकल के माशरे में जो चीज़ है जिसको हम स्टेटस सिंबल कहते हैं, इस स्टेटस सिंबल को बरकरार रखने के लिए या इसकी ज़ाहिरी नमूद व नुमाइश के लिए जिस तरीक़े से या जिन मसनूई आर्जी चीज़ों का सहारा लिया जाता है और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उसकी तरफ ये अफ़साना निशानदही करेगा। और दिखावे की जो बुरी बीमारी होती है उसकी तरफ इस अफ़साने में एक इंतहाई कड़ी चोट की गई है। और साथ साथ ये है कि हम इस अफ़साने को पढ़कर अफ़साने की खूबियों से भी वाकिफ़ होंगे। मुलम्मा एक लड़की की कहानी है और ये अफ़साना वैसे आप इसको वीडियो पर भी देख सकते हैं क्योंकि ये अफ़साना इसको ड्रामाई तौर पर भी फिल्माया गया है। ताहम मैं इस अफ़साने को पढ़ना शुरू करता हूँ ताकि अल्फाज और उनके तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी थोड़ी सी आप लोगों को रहनुमाई हो। वो रेलवे टिकट घर के सामने सियाह रेशमी बुर्क़े में लिपटी खड़ी थी, पलटी हुई नकाब, कुछ मुतअज्जिब सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थीं। उसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गईं। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे इन सबको सफ़र करना ही न था। ये पहला मंजर है हमारे अफ़साने का। इस अफ़साने में हमें नज़र आता है कि रेलवे टिकट घर के सामने सियाह रेशमी बुर्क़े में लिपटी एक खातून है, पलटी हुई नकाब। बुर्क़े का सामने का वो हिस्सा जो चेहरे के बिल्कुल ऐन पेशानी पे लगा होता है को नकाब कहते हैं, जिसको उलटने के बाद चेहरा नज़र आता है। कुछ मुतअज्जिब सी निगाहें, मुतअज्जिब हैरान को कहते हैं। अब रात का जो वक्त दिखाया गया है ये उमूमी तौर पे आप समझ रहे हैं कि इस वक्त लोग सोए हुए हैं, जो मुसाफिर हैं वो भी थके हारे, कुछ गाड़ी के इंतज़ार में हैं और कुछ तो इस तरह सोए हुए हैं जैसे सफ़र करना ही ना हो। वो आहिस्ता से कुली की तरफ मुड़ी।
جو اس کا ہلکا پھلکا ٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پہ رکھے ہوئے تھا۔ کلی اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائیگی پر پھڑکنے لگا۔ لفاظی دیکھیے گا عزیز طلبہ کہ جیسے ہی اس نے کلی سے پوچھا اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا، تو یہ مصنف کا کمال ہے کہ اس نے کلی سے وہی لہجہ تحریر میں لائی ہیں ہاجرہ مسرور، جو ایک کلی جو کہ جس نے درسگاہوں کا رخ نہ کیا ہو یا جس نے بظاہر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، جو لفظوں کے تلفظ سے زیادہ آگاہ نہ ہو، تو وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ٹھیٹھ انداز میں کلی جواب دیتا ہے کہ یہ گاڑی، یہ کا مطلب ہے یہ ہمیشہ لیٹ رہت ہے، ہمیشہ لیٹ رہتی ہے۔ کلی نے دھندلا ہونا یعنی کہ غیر شفاف، بلر، تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی۔ دھندلی سی تنہا آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ کلی کی ایک آنکھ جو ہے وہ پہلے سے ہی نابینا تھا وہ یا کاڑا تھا، اور جیسے ہی اس کی دوسری پھوٹی ہوئی جب اس نے اس لڑکی کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ یعنی کہ جس سے نظر نہ آئے، جو زخمی ہو جائے اور اس کے بعد اس کی بینائی چلی جائے، دھسا ہوا اندر کی طرف دبا ہوا۔ پپوٹا آنکھ کے اندر جو سفید اور نیم کالا سا جو حصہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کی آنکھ جس دیکھ پاتی ہے، اس حصے کو پپوٹا کہتے ہیں، آنکھ کا اندرونی حصہ جو نور پیدا کرتا ہے۔ اپنی بے مائیگی پر پھڑکنے لگا، بے مائیگی، بے قیمتی پر۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں اسے ایسے محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ کر کے اس خاتون یہ ہے کہ اس کا برقع ریشمی تھا، چہرہ بھی خوبصورت تھا، سامان نفیس تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ دل بیٹھنا محاورہ ہے، دل بیٹھنے کا مطلب ہے ڈر لگنا، اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ کالی کلوٹی، بالکل سیاہ سڑک کی طرف۔ رات کو سڑک بھی سیاہ نظر آتی ہے، جس پر اکا دکا کچھ چرخ چوں کرتے ہوئے یکے ٹانگے کو کہتے ہیں کہ میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیر سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ یکے کی میلی چمنی لالٹین کی اس شیشی کو کہا جاتا ہے، یا دیے کے ارد گرد یا دیپ کے ارد گرد یا لیمپ کے ارد گرد جو شیشہ لگایا جاتا ہے اس کو چمنی کہتے ہیں۔ اور ساتھ چمنی فیکٹری میں جو دھوئیں کو کے ایگزاسٹ کے لیے یا اخراج کے لیے جو بڑی پائپ لائن لگائی جاتی ہے یا ایک مخصوص لائن بنا دی جاتی ہے، اس کو بھی چمنی کہا جاتا ہے۔ کثیف، گندا یا آلودہ۔ ظاہری بات ہے جب روشنی جس آئینے سے گزرے وہ آئینہ اگر میلا ہو تو باہر کی روشنی بھی میلی نظر آئے گی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین۔ یہاں تشبیہ کا خوبصورت استعمال نظر آتا ہے۔ یہ لڑکی چونکہ بنیادی طور پہ غریب خاندان کی تھی اور اس کا تعلق بھی غریب خاندان سے، غریب گھرانے سے تھا، لیکن یہ جس طریقے سے بن ٹھن کے آئی تھی اس سے یہ امیر لگ رہی تھی۔ رکھے دیتے ہیں سامان اسی جگہ، کلی بولا نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا۔ پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چر پیدا ہوئی، چر یعنی بوٹ کی آواز، اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا، یعنی کہ کوئی آ رہا ہے اس طرف۔
آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت یعنی کہ جو زیادہ خوبصورت بھی نہ ہو زیادہ بدصورت بھی نہ ہو نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے. اوور کوٹ اس کوٹ کو کہتے ہیں عزیز طلبہ جو آپ کے گھٹنوں سے نیچے تک جس کی لمبائی ہو. لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت. وہ بے ساختہ مسکرا دی. یعنی کسی اجنبی کو بھی دیکھ کر آپ جب ہلکا سا مسکراتے ہیں تو یہ ایک ایسا سگنل ہوتا ہے جس سے یعنی خوشگواری کا تاثر پیدا ہوتا ہے. نوجوان ٹائی کی گرہ کستا اس پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا. لیکن نوجوان نے کوئی نوٹس نہیں لیا. وہ اپنی ٹائی کی گرہ ناٹ کو کسنا ٹائٹ کرنا چپتی ہوئی یعنی سرسری سی نگاہ ڈال کے چلا گیا. لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے. جو لڑکی مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی سکڑ گئے یعنی کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا. ہوگا کوئی امیر زادہ, بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا. اب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو لڑکا سامنے سے آیا ہے یہ کوئی امیر زادہ ہے, کیونکہ اس کی وضاحت اس کا بھی لباس کچھ ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی سیٹ ہی ہو سکتا ہے. پھر ہم سامان رکھ کے جایت ہیں. کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر تنگ آ کر. بقمت, میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی, وہ اونچی آواز میں بول اٹھی. اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا. کلی, تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی. اگرچہ لڑکی نے نوجوان کو نہیں دیا بلکہ خود کلی سے مخاطب ہوئی. ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا. کیا گفتگو ہے کہ دونوں کلی سے مخاطب ہیں لیکن بات ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی. سناٹے میں آنا, پریشان ہو جانا. کلی چلو, وہ بڑے روب سے کہنے لگی. آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ. اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی. یہ نازک خیالی دیکھیے گا کہ مصنفہ نے اپنے تخیلات میں جو منظر کشی کی ہے اس منظر کشی میں اس حد تک خیال رکھا ہے کہ جو قیمتی جوتا لڑکی نے پہنا ہوا تھا وہ جوتا جب فرش پر لڑکی چلتی تھی تو ہر قدم کے ساتھ اس کی سینڈل کی ایڑی ایک دلچسپ شور بکھیرتی تھی. یہ ہے نازک خیالی. یعنی کہ اس طرف بھی مجوری یعنی کہ مزدوری. کولی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا. چرمی بٹوا, لیدر کا بٹوا, چمڑے کا بنا ہوا. ابھی نہیں ملیں گے پیسے. وہ سنگار میں اس کے سامنے کھڑی جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پہنچ رہی تھی. جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی یعنی کہ موسم بڑا سرد تھا اور وہ سنگار میز کے سامنے, وہ میز جس کے سامنے بڑا آئینہ لگا ہوتا ہے. کاہے؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے. اکٹھے لے لینا, سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا, اور دیکھو جیسے ہی وہ ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر, پیسے زیادہ ملیں گے. کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ ٹہلنے لگی. سامنے بنچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا. کلی تو خیر چلا گیا لیکن لڑکی بیٹھنے کے بجائے مستربانہ پریشانی سے آہستہ آہستہ واک کرنے لگی. سامنے بنچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا, اونگ رہا تھا, سو رہا تھا. عجیب مصیبت ہے, وہ دل ہی دل میں کہنے لگی. یہ کمبخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں. آ دھمکنا یعنی کہ پہنچ جانا. ویسے یہ لفظ امدادی فعل بھی اس میں یہاں استعمال ہوا ہے. کچھ نہیں تو 2nd اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا. اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے. اٹیچی کیس اور ہولڈال اچھے زمانے کی یادگار, چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ, اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں. اب یہاں تقریباً ہم افسانے کے درمیان میں ہیں اور اب جا کے کہیں یہ بات کھل رہی ہے کہ یہ لڑکی جو اٹیچی کیس اور باقی سامان تھا وہ ان کے گھر کے پرانے زمانے کی یادگار, جب گھر میں اچھا دور تھا تب. بٹوا بھی کہیں سے گفٹ ملا تھا, جبکہ برقع تو اس کا سرے سے اپنا ہے ہی نہیں. جو قیمتی برقع ہے وہ خالہ کا تھا.
آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا. امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو بھائی کے مرنے کے بعد بھی بھاوج اور بھتیجے کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں. اب یہاں پر ایک اور منزل کھول کر سامنے آتا ہے عزیز طلبہ کہ یہ لڑکی اپنے چچا کی عیادت کے لیے جا رہی تھی، اور چچا بھی وہ ہے کہ جس نے ان کے گھر والوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. اور یہاں پر خود بخود یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ لڑکی کا باپ یعنی کہ اس لڑکی کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا. امی جان نے جانے کب سے 2-3 روپے نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ. عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا. یہاں پر بھی مشرقی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے. مڈل کلاس یا ہمارے ہاں کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اب بھی گھروں سے خواتین کو اکیلی کسی سفر پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. بے شک بچہ ہی صحیح لیکن کسی لڑکے کو ساتھ بھیجتے ہیں. بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے. جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں؟ لڈو پیڑا سویٹ جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا. اگل دے گا کا مطلب کھانے کے بعد کسی چیز کو منہ سے باہر پھینک دینا. آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کیا کرتی ہیں. اس پر انہوں نے کہا بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں. میں نے جواب دیا واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے. چونکہ ہم غریب ہیں، خرچ کرنا نکلنا مشکل ہے. کجا کا مطلب ہے کہاں، فارسی کا لفظ ہے. ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی. غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی. کھانسی کی کھوں سے وہ چونکی، کمبل کی گٹھڑی کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا. وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراق، ترشے ہوئے بال اور ٹنگ پر رکھے ہوئے ہیٹ سے کوئی عیسائی یا بڑھیا معلوم ہو رہی تھی. لڑکی ابھی اسی خیال میں ہی تھی کہ اچانک کھانسی کی وجہ سے اس کی توجہ ہٹ گئی. جب اس نے دیکھا تو سامنے ایک ایسی بڑھیا تھی جس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور اپنے لباس سے وہ کوئی عیسائی خاتون معلوم ہو رہی تھی. لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی مونڈی بڑھیا پر ڈالی. مطلب بالکل بڑھی عورت تھی وہ، اور پھر دل ہی دل میں اس کے خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی. کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی. اب لڑکی کے خیالات دیکھیے کہ وہ اس بڑھیا کو بھی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ آج ہی تو وہ خالہ سے برقع لے کے آئی تھی مانگ کے. تو کاش کوئی ایسی لڑکی یہاں ہوتی جو آج کے دور کے فیشن کو سمجھتی. میں نے فیشن کا برقع پہنا ہوا ہے اور جا کر ایک بڑھیا ٹکرا گئی ہے جو فیشن کو سمجھتی ہی نہیں ہے. قلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے. لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی. راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے ہوئے نہ دیکھ لے. کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا. لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا. عزیز طلبہ، یہاں تک ایک ماحول ہمیں نظر آتا ہے. اس افسانے میں ابھی تک ہم یہ سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں رہتی کہ یہ افسانہ ایک ایسی لڑکی سے متعلق ہے، یا اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے، جو مین کیریکٹر ہے، وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو ہے تو غریب لیکن اپنے چچا کی عیادت کے لیے بھی وہ مجبوراً جا رہی ہے، کیونکہ اس چچا نے انہیں غربت کے دنوں میں بڑا چچا نے ساتھ دیا ہے. اور ساتھ ساتھ اب یہ لڑکی جو برقع پہن کے جا رہی ہے وہ برقع بھی اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کسی سے مانگ کے لائی ہوئی ہے. تو یہ چاہتی ہے کہ کیوں نہ آج جب میں نے اتنا قیمتی ریشمی برقع پہنا ہوا ہے تو لوگ مجھے دیکھیں. یہ ایک نیچر ہے. یہ بنیادی طور پہ یہاں پر مسئلہ برقعے کا نہیں ہے. عزیز طلبہ، اس بات پر غور کیجئے گا کہ یہ اس کلاس کی نیچر ہے، یہ اس سطح کی نیچر ہے کہ اس نیچر سوچتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اب جس مرحلے پر آ کے یہ کہانی رکی ہے وہاں پر ٹکٹ لینے کا مرحلہ ہے، اور یقیناً یہ سستے کلاس کا 3rd کلاس کا ٹکٹ لے گی. اور
اب یہ اندر سے ڈری ہوئی ہے کہ کہیں وہ نوجوان جس نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوا تھا وہ اس کو تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیتے ہوئے دیکھ نہ لے. یہ خوف اس لڑکی کے دل میں اس لیے گھر کر رہا ہے کہ اگر وہ دیکھے گی تو اس کا سارا رسپانس، اس کا سارا جو پروٹوکول ہے وہ جاتا رہے گا. اس کہانی میں یہاں سے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.